से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, मैदान महशर और क़यामत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के लिए जो सबसे हसीन और घर तैयार कर रखा है, जिसको जन्नत कहा जाता है। यूँ तो जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें पैदा फरमाई हैं। उन्हीं नेमतों में से अल्लाह तबारक व तआला की एक नेमत हूर का पैदा करना भी है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाकर उनका निकाह अपने नेक बंदों के साथ कर दिया है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हुस्न व जमाल के और मोहब्बत के वो तमाम औसाफ अदा किए हैं कि जिनकी तमन्ना हम में से हर शख्स करता है। आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हूर को कितना हुस्न अदा किया है और जन्नती जन्नत के अंदर किस तरह से हूरों से लुत्फ अंदोज होंगे, और जन्नती हूरों के दिलों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दुनिया के शौहरों के लिए कितनी मोहब्बत को पैदा फरमाया है। प्यार दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में जानने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुत्तफ़क़ुन अलैह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक मनकूल है कि सबसे पहले जो जमात जन्नत में दाखिल होगी 14वीं रात के चांद की तरह रोशन होगी, और दूसरी जमात आसमान में खूब चमकने वाले सितारों की तरह खूबसूरत होगी। इन हजरात में हर एक के लिए 2 बीवियाँ होंगी। उनकी बिजली का गोदा उनके हुस्न और नज़ाकत की वजह से गोश्त के अंदर से नज़र आता होगा। और मुसनद अहमद में और इब्न कसीर के अंदर यह रिवायत मज़कूर है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर जन्नती की 2 बीवियाँ ऐसी होंगी कि 70 जोड़े पहनने के बावजूद उनकी पिंडलियों की झलक नमूदार रहेगी, बल्कि अंदर का गोदा भी सफाई की वजह से दिखाई देगा। और किताबुत तरगीब के अंदर हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई हूर अपनी हथेली को आसमान और ज़मीन के दरमियान जाहिर कर दे तो तमाम मखलूक इसके हुस्न की दीवानी हो जाए, और अगर वो अपने दुपट्टे को जाहिर कर दे तो इसके हुस्न के सामने सूरज चराग की तरह बेनूर नज़र आए, और अगर वो अपने चेहरे को खोल दे तो इसके हुस्न से आसमान और ज़मीन का दरमियानी हिस्सा जगमगा उठे। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हाविउल अरवाह के अंदर मनकूल है कि आप फरमाते हैं, एक मरतबा हम हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठे हुए थे तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि अगर हूर अपने हाथ को आसमान से नीचे कर दे तो दुनिया को रोशन कर देगी, जैसे सूरज दुनिया को रोशन कर देता है। फिर कहने लगे, ये तो इसका हाथ है, बस इसके चेहरे की सफ़ेदी और हुस्न व जमाल का क्या आलम होगा। और तबरानी के अंदर हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि जब आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हूर की सिफत बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि मैंने इसकी पेशानी को 14वीं के हसीन चांद की तरह देखा है, जिसकी लंबाई 1030 हाथ के बराबर थी। इसके सर में 100 मेंढियाँ थीं, और हर मेंढी से दूसरी मेंढी तक 1000 चोटियाँ थीं, और हर चोटी 14वीं के चांद से ज़्यादा रोशन थी, और मोती का चांद सजाया था, और जौहर की लड़ियाँ इसकी पेशानी पर पड़ती थीं। जौहर के साथ 2 सतरें लिखी हुई थीं। पहली सतर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई थी, और दूसरी सतर में यह लिखा हुआ था कि जो शख्स मेरी जैसी हूर का तलबगार हो, इसको चाहिए कि वो मेरे परवरदिगार की इताअत करे। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये और इस तरह की हूरें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए हैं। बस आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी खुश हों और अपनी उम्मत को भी इसकी खुशखबरी सुना दें, और उनको नेक आमाल में मेहनत और कोशिश करने का हुक्म दें। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस मनकूल है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक नूर चमका। जब लोगों ने अपने सर को उठाकर देखा तो वो एक हूर की मुस्कुराहट थी, जिसने अपने खावंद के चेहरे को देखकर मुस्कुराहट जाहिर की थी। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अत-तरगीब के अंदर ये रिवायत मनकूल है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब जन्नती हूर के पास दाखिल होगा तो वो इसका मुआनका और मुसाफा से इस्तिकबाल करेगी। हज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आपको मालूम है कि वो हाथ की कैसी हसीन उंगलियों से इस्तिकबाल करेगी। अगर इसके हाथ की कोई उंगली जाहिर हो जाए तो सूरज और चांद की रोशनी पर गालिब आ जाए, और अगर इसके बालों की एक लठ जाहिर हो जाए तो मशरिक व मगरिब के दरमियानी हिस्से को
اپنی خوشبو سے معطر کر دے۔ اور دلال المنصور میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حور عین میں ہر عورت کے بال گدھ کے پروں سے بھی بہت زیادہ طویل ہیں۔ اور الترغیب و ترہیب کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی حور کڑوے سمندر میں تھوک دے تو اس کے لعاب کی مٹھاس سے وہ سمندر بھی شیریں ہو جائے۔ اور الترغیب و ترہیب کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر کوئی جنتی عورت 7 سمندروں میں تھوک دے تو وہ سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حور عین میں سے ہر حور کی خوشبو 50 سال کے سفر سے محسوس ہوگی۔ اور طبرانی کے اندر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت کی خواتین میں سے کوئی خاتون جھانک لے تو تمام روئے زمین کو کستوری کی طرح خوشبو سے معطر کر دے اور سورج کی روشنی کو ماند کر دے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عبد الرزاق کے اندر منقول ہے کہ جنتی مرد اپنے چہرے کو اپنی بیوی کے چہرے میں دیکھے گا اور اس کی بیوی اپنے چہرے کو اس کے سینے میں دیکھے گی، یہ اپنا چہرہ اس کی کلائی میں دیکھے گا اور وہ اپنے چہرے کو اس کی کلائی میں دیکھے گی، وہ اپنے چہرے کو اس کی پنڈلی میں دیکھے گا اور وہ اپنے چہرے کو اس کی پنڈلی میں دیکھے گی۔ یہ بیوی ایسی پوشاک پہنے گی جو ہر گھڑی میں 70 رنگوں کے اندر تبدیل ہوگی۔ اور ابن ابی شیبہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جنتی آدمی کے پاس ایک گلاس کو پیش کیا جائے گا جبکہ وہ اپنی بیوی کے پاس بیٹھا ہوگا، وہ اس کو پی کر بیوی کی طرف متوجہ ہوگا، پھر یہ کہے گا کہ تو میری نگاہ میں اپنے حسن میں 70 گنا بڑھ چکی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن ابی دنیا نے نقل کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی عورتوں میں سے ہر عورت کی پنڈلی کی گوری رنگت 70 پوشاکوں کے پیچھے سے بھی دکھائی دے گی، حتیٰ کہ اس کا خاوند اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی دیکھتا ہوگا، اور وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی صفت میں فرمایا ہے گویا وہ یاقوت یا مرجان ہے۔ یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر اس میں کوئی دھاگا ڈالے پھر اس کو دیکھنا چاہے تو باہر سے دیکھ سکتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین کے درمیانی حصے کو خوشبو سے معطر کر دے اور ان کے درمیانی حصے کو روشن کر دے، اور اس کے سر کا تاج دنیا و مافیا یعنی دنیا اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب حور عین تسبیح پڑھتی ہے تو جنت کے ہر درخت پر پھول لگ جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حور جب راستے میں چلتی ہے تو اس کی پنڈلیوں کی پازیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیس کرتی ہیں اور اس کی کلائیوں کے کنگن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور اس کے سینے کا یاقوتی ہار ہنسے گا اور دونوں پاؤں میں سونے کی جوتیاں ہوں گی جن کے تسمے موتی کے ہوں گے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے اور تقدیس و تمجید و تسبیح کی یہ آوازیں سنی جائیں گی۔ اور امام بخاری اور مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کی ایک گھڑی یا شام کی ایک گھڑی اللہ کے راستے میں گزار دینا دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو تمام زمین کو روشن کر دے اور روئے زمین کو معطر کر دے، اور اس کے سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور بستان الواعظین کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست جنت میں ایسی حالت میں ہوگا کہ اس کی بیوی سرخ یاقوت سے بنی ہوئی 4 پائی پر جلوہ افروز ہوگی جس کے اوپر نور کا کبا سجایا گیا ہوگا۔ جب اس کا شوہر اسے کہے گا کہ میں اب آپ کے قریب ہونا چاہتا ہوں اور آپ کی قربت کا مشتاق ہوں، تو وہ حور اپنے سرخ یاقوت کی 4 پائی سے سبز مرجان کے باغیچے میں اترے گی۔ اس کے اترتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس حور کے لیے اس باغیچے میں نور کے 2 راستے بنا دے گا، ایک ان میں سے زعفران اور دوسرا نور کا ہوگا۔ تو یہ حور زعفران کے راستے سے جاتے ہوئے کافور کے راستے سے واپس آئے گی، اور یہ اپنی اس چال کے دوران 70,000 نخروں بری چالیں چل کر دکھائے گی۔ اور اہل جنت میں اپنی بیویوں سے خوب لذت اٹھائیں گے، ہم بستری کی وجہ سے نہ منی خارج ہوگی، نہ مزی، نہ کمزوری لاحق ہوگی، پاک صاف ستھرے ہوں گے، ایک عجیب مستی میں ہوں گے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان اصحاب الجنت اليوم
فی شغل فاکہون۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اہل جنت کا شغل باقرہ عورتوں سے جماع کرنا ہے، اور امام حاکم نے امام اوزائی سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا کہ اہل جنت کا شغل باقرہ عورتوں سے ہم بستری کرنا ہوگا، اور حضرت مقاتل رحمۃ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کنواری عورتوں سے جماع کرنے کی وجہ سے جہنم میں پڑے اپنے رشتہ داروں سے غافل ہو جائیں گے، بس نہ ان کا تذکرہ کریں گے اور نہ ان کی وجہ سے پریشان ہوں گے۔ اور ابو الاحوص فرماتے ہیں کہ باقرہ عورتوں سے جماع کی وجہ سے آراستہ کمروں میں لگے ہوئے جنتی تختوں سے بھی غافل ہو جائیں گے۔ اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب جنتی اپنی بیوی کے قریب جائے گا تو اس جنتی کی شہوت 70 سال تک اس کے جسم میں گردش کرتی رہے گی، جس سے وہ لذت پاتا رہے گا اور وہ عورت بھی لذت پاتی رہے گی، اور اس کی وجہ سے نہ اس کو جنابت لاحق ہوگی کہ اس کو غسل اور طہارت کی ضرورت پڑے، اور نہ ہی کمزوری ہوگی اور نہ ہی طاقت کے اندر لاغری آئے گی، بلکہ ان کی ہم بستری لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگی۔ ایسی نعمتیں ہوں گی جن پر کسی بھی لحاظ سے کبھی بھی آفت نہ آئے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا ہم جنت میں اپنی عورتوں سے ہم بستری کر سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی دن میں 100 کنواریوں سے جماع کرے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم جنت میں وطی کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہاں تم ضرور وطی کرو گے، اور دحمن دحمن یعنی دھکا دینے کی طرح کود کود کر۔ پس جب وہ آدمی ہم بستری کر کے پیچھے ہٹے گا تو وہ عورت پھر مطہرہ یعنی کہ پاکیزہ اور باقرہ بن جائے گی، یعنی کہ کنواری ہو جائے گی۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت والے اپنی عورتوں سے جماع کریں گے تو وہ عورتیں پھر باقرہ بن جائیں گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا اہل جنت اپنی بیویوں سے جماع کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایسے اعلیٰ تناسل کے ساتھ وطی کریں گے جس میں نہ فطور آئے گا، اور عورت کی شرمگاہ ایسی ہوگی جو رکاوٹ نہ ڈالے گی، اور ایسی شہوت ہوگی جو ختم نہ ہوگی۔ اور امام ابن ابی دنیا نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا کہ جنت میں مرد کا قد 70 میل کے برابر ہوگا اور عورت کا قد 30 میل کے برابر ہوگا۔ اس عورت کے سرین خشک زمین کی طرح پیاسے ہوں گے۔ مرد کی شہوت عورت کے جسم میں 70 سال تک باقی رہے گی، جس کی لذت اسے محسوس ہوتی رہے گی۔ اور ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو یوں نقل کیا کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ کہا جاتا ہے کہ جنت میں ہر مرد کا قد 90 میل اور عورت کا قد 80 میل ہوگا، اور عورت کے سرین خشک زمین کی طرح پیاسے ہوں گے۔ مرد کی شہوت عورت کے جسم میں 70 سال تک باقی رہے گی، جس کی لذت اسے محسوس ہوتی رہے گی۔ اور حضرت ابراہیم نقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جنت میں جو چاہیں گے وہی ہوگا، وہاں اولاد نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ جنتی جب ایک مرتبہ اپنی اہلیہ کو دیکھے گا تو اس کو اس کے پاس جانے کی خواہش ہوگی، چنانچہ جب وہ ہم بستری کر کے دوبارہ دیکھے گا تو دوبارہ خواہش پیدا ہوگی۔ اور طبرانی کے اندر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک پیشاب اور جنابت جنتیوں کے پہلوؤں کے نیچے سے پسینے کی شکل میں بہہ کر قدموں تک جاتے جاتے کستوری بن جائے گی۔